न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN की तमाम टीम की जानब से तमाम मसीहों को एक बार फिर मैरी क्रिसमस। नाजरीन, कुछ ऐसी जगह हैं जैसे पाकिस्तान या एशिया है जहाँ पे इस वक्त क्रिसमस अरूज पर है। दरअसल 24th ईव जो तकरीबन तमाम लोग सेलिब्रेशन कर लेते हैं एक तरह की, लेकिन जो 25th की मॉर्निंग होती है यहाँ से शुरू हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि क्रिसमस का असल मैसेज क्या है, और जिस तरह हम कहते हैं अमन का शहजादा आया, भाईचारा, फिर अमन भाईचारा मोहब्बत सुलह सलामती का ये त्यौहार है। इसकी तैयारियां नवंबर के आखिरी हफ्ते में ही शुरू हो जाती हैं। कैंडल्स जलाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, और इस दफा शुक्र है उस खुदा का कि पाकिस्तान में बहुत सारी तकरीबात मुनक्कद हुई। गवर्नमेंट लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट, बहुत सारा बेहतरीन देखने में आया। इसी तरह जिस तरह के बहुत सारा मजहब से लोग दूर हो रहे हैं, इसी तरह एक्टिविटीज जो उसके मानने वाले हैं उनकी एक्टिविटीज भी, सरगर्मियां आगे बढ़ रही हैं। आज हमारा जो खसूसी प्रोग्राम है वो इसी पर है कि जैसे ही क्रिसमस की तैयारियां शुरू होती हैं तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन, ऐसे सवालात आ जाते हैं अजीबोगरीब। ये जो ट्रेडिशंस शुरू हो गए हैं, या क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं। फिर ये भी आता है क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, या फिर उसमें लॉजिक है वो हम आज पूछेंगे। हमारे साथ एक बड़े अच्छे स्कॉलर्स, रिसर्चर्स हैं, मजहबी स्कॉलर्स भी हैं। मजहबी स्कॉलर बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि शायद पास्टर, पादरी, प्रीस्ट ही होता है, आम लोग दूसरे मजहबी स्कॉलर्स नहीं होते। मजहबी स्कॉलर्स हमारे पास ऐसे ऐसे हैं जो मौजूदा दौर से मुराद मेरी है जो मॉडर्न, जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है, हर यहाँ तक के ज़हनों में भी तब्दीली आई हुई है, इस पे बात करने की दस्तरस रखते हैं। मेरी मुराद है एवरेस्ट जॉन, अमेरिका से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बहुत बामानी, बड़ी नॉलेज के साथ बोलते हैं। तो नाजरीन, हम उन्हें वेलकम कहते हैं न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क के स्टूडियो में। तो जनाब, आपको वेलकम भी और मैरी क्रिसमस भी। मैरी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रदर्स। जी, जावेद, थैंक यू। मैंने पाकिस्तान की तो बात की कि पाकिस्तान में जो है काफी खुशियां थी, बड़ी रौनक थी, बड़े टैबलो देखने में आए, बड़े वो भी आए। इस तरह के बाज़ औक़ात एवरेस्ट साहब लोग कह रहे थे कि जी चर्च को डांस बना दिया, ये कर दिया, ये सब कुछ चल रहा है। हाँ हाँ, लेकिन हमने देखना है ना कि उसके पीछे स्पिरिट क्या है। यस या दिस इज द स्पिरिट, इज द क्रिसमस स्पिरिट। उसके जी जी हिसाब से अगर कोई प्रोग्राम कर रहा है तो हमें उसको डिस्करेज नहीं करना जी चाहिए। जी इसलिए हमें बच्चों को तालीम देनी है, लेकिन तालीम दुरुस्त तालीम देनी है। इसलिए जी। अगर जो फंक्शंस पाकिस्तान में होते हैं हम्म, उनको सिर्फ क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं, अलबत्ता उसमें हिस्सा लेना चाहिए, उनको राइट डायरेक्शन में लेके जाना जी चाहिए। जी। ये एक मेरा तो ख्याल है कि ये एक बच्चे को एक कैनवस या तैयारी होती है उसके कि या हमारे मजहब में क्या है, कैसे आप वो ही आगे आपसे पहले मेरी बात हो रही थी, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल या क्या होता है। तो हम बच्चों, स्पिरिचुअलिटी क्या है। जी हाँ। जी, तो हम बच्चों को तैयार करते हैं, उस मजहब पे बुनियाद रखते हैं। ईट अच्छी अगर हम बुनियाद रखेंगे तो ऐसे। तो आपके वहां पे क्या सूरत हाल रही अमेरिका में? क्योंकि अमेरिका में ये है कि जो भी नया मजहब आता है, नया मजहब तो नहीं मैं कहूँगा, आई एम वो सो सॉरी, अमेरिका से निकलता है। अमेरिका से ऐसे मिशन भी निकलती हैं या चेन तब्दीलियां निकलती हैं। आपका कैसा वहां रहा सारे? हमारे यहाँ क्रिसमस एक के दिन तो मेरे ख्याल इतनी सेलिब्रेशन नहीं होती जितनी क्रिसमस हम्म, ईव के ऊपर होती है।
شام کو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں چرچز میں, کینڈل نائٹ سروس ہوتی ہے, پھر اس کے بعد لوگ اپنے گھروں میں فیملیز کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں, اور 25 کو لوگ سوتے ہیں. تو یہ ہے سلسلہ. میں کہ سیلیبریشن اور خوشی تو وہی ہے جو پاکستان میں ہے, لیکن جب ہم پاکستان میں تھے بچپن میں ہمیں یاد ہے کہ وہاں پہ کرسمس زیادہ خوشی سے منایا جاتا ہے. یہ بات ماننی پڑے گی کہ جس جوش اور جذبے کے ساتھ پاکستان میں یا انڈیا میں کرسمس منایا جاتا ہے, ان ملکوں میں اب نہیں منایا جاتا. اچھا, ایک تھوڑی سی بات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ابھی گاڑی میں پیٹرول کی ضرورت تھی, تو میں نے اسٹیشن مختلف پیٹرول پمپ پہ گیا تو مجھے کہیں سے بھی نہیں ملا پیٹرول. مطلب کلوز تھا, ٹوٹلی کلوز تھا. پیٹرول تو ضرورت ہے کہ اہم ضرورت ہے کہ گاڑی زندگی کی گاڑی ہو یا اپنی گاڑی ہو, تو یہ ضروری ہے. تو بند تھے کہ اس کو نام دے دیا ہالیڈے سیزن یا ہیپی ڈے یا اس طرح کی. سیمسن بھائی, بات یہ ہے جی کہ اگر کوئی کہتا ہے سیزن گریٹنگ کہتا ہے, جی جی تو سیزن اٹ سیلف از نتھنگ. جی سیزن ویدر ہے, سیزن کا مطلب کہ ونٹر سیزن, آٹم سیزن, اسپرنگ سیزن. سیزن گریٹنگ اٹ سیلف از نتھنگ جب سے سیزن سے پہلے کوئی لفظ نہ لگے. تو یہ سیزن گریٹنگ نکلا کہاں سے ہے؟ اٹ از کرسمس سیزن گریٹنگ. تو اگر آپ سیزن گریٹنگ بھی کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کرسمس سیزن ہی آتا ہے. ہالیڈے کہتے ہیں, ہالیڈے کسی چیز کی ہالیڈے ہوتی ہے نا, ایسے تو نہیں نا کہ یہ جی ہمارے انڈیپینڈنس ہالیڈے ہے, یہ ہماری فلانی ہالیڈے ہے. تو ہالیڈے بھی یہ کرسمس ہالیڈیز ہیں, یہ کرسمس کی ہے. تو انہوں نے آگے سے صرف کیا کیا جی, کرسمس ہٹا دیا, باقی دو لفظ وہی رکھ لیے, لیکن ان کا کوئی مطلب نہیں بنتا. جب تک آپ سیزنز کے ساتھ کرسمس نہ لگائیں کوئی مطلب نہیں ہے, ہالیڈیز کے ساتھ کرسمس نہ لگائیں کوئی مطلب نہیں ہے. دراصل وہ کرسمس کو ڈاؤن پلے کرنا چاہتے ہیں جو ایتھیس ہیں, جو کہ سیکولر ہیں, جو کہ لبرل کرسچنز ہیں. تو وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند کا کام, مسیح کا کام, اس کی قربانی کا کام تو رکے گا نہیں. جی, آپ سے بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے, چھوٹی سی بات ہو رہی تھی. تو یہ جو تبدیلی آ رہی ہے, ناظرین میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ گفتگو بھی کی جائے. آج ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت شخصیت ہیں, تو ان کے ساتھ بات کا یہ انداز, پھر ہم لوگ کرسمس تاریخ کے آئینے میں اپنے اس ٹاپک کی طرف جائیں, لیکن ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو نالج بھی دیتے جائیں. تو میں ایورسٹ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو چینجنگ آ رہی ہیں, اس میں جو ہم جیسے مذہبی یا مخصوص لوگ جو مذہب کو دیکھتے ہیں یا ذمہ داری سمجھیں کہ جیسے لاوی کو خدا نے خاص ذمہ داری دی تھی, تو اس ذمہ دار لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا اس طرح سے؟ جی, ان ذمہ دار لوگوں کو آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے متعلق پڑھنا پڑے گا. آج آپ کی زندگی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کا بہت رول ہے. آپ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہو, آپ کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے, آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے, G5 ہے, میں بھی اسی کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں. اور پھر ہم اس ٹیکنالوجی کا ایوری ڈے استعمال کرتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہیومن انٹیلیجنس کو اوور رول کر دیا ہے, اوور کم کر دیا ہوا ہے. ایک سٹیفن ہاکن ہیں جو بہت بڑے فزسٹ ہیں آج کی دنیا میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 50 سال کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی تیزی سے تبدیل ہوگی کہ یہ اپنے آپ جو ہے یہ دنیا کو تبدیل کر دے گی. تو کیا ہمارے تھیولوجین کے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں؟ نہیں ہے. آج کا نوجوان آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ کل کو اگر ہم مارس کے اوپر جائیں گے تو ہم کون سا مذہب اختیار کریں گے؟ کل کو ہمارے روبوٹ پریسٹس ہوں گے, ان کا خدا کے ساتھ کیا رابطہ ہوگا؟ کیا ان کے ساتھ خدا کے ساتھ ڈیجیٹل رابطہ قائم ہو جائے گا؟ کل کو جو ہے وہ جو ہماری آج کی جو آپ نے دیکھا کہ جی کتنا شور مچا یہ کووڈ-19 کے بعد, آپ نے ہر بندے کو دیکھا کہ وہ یوٹیوب کے آ کے وہ جو اپنا آن لائن چرچز سب نے بنا لیے ہیں. تو کیا ان چیزوں سے خدا کے ساتھ کوئی رابطہ قائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس چیز کو ہمارے تھیولوجینز کو سوچنا پڑے گا. آج کا نوجوان کیوں دور ہو گیا ہے؟ نوجوان اس لیے دور ہو گیا ہے کہ وہ یہ پوچھتا ہے
کہ جی میں نے ہارٹ کی سرجری کرانی ہے, ہارٹ جو ہے وہ امپلانٹ کرانا ہے, مجھے برکت دیں, تو پادری صاحب کے پاس کیا جواب ہوگا کہ کیا ان ہارٹ کو امپلانٹ کرانا یا آپ کے کوئی سرجری کرانی, اس کا بائبل میں کیا جواب ہے؟ تو ان چیزوں کے جواب ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے اور اپنے نوجوان کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا ان سوالوں کے اوپر. اگر وہ سیٹسفائی نہیں کریں گے, آپ یقین کریں آج بھی پاکستان کے اندر کرسچن نوجوان ہیں وہ ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں. میرا ایک دو بلاگز میں ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, وہ is a very strong group within Church of Pakistan. ہمارے پادریوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں, وہ چھپے ہوئے ہیں, اور وہ جو یہ گفتگو کر رہے ہیں ایتھیسٹ نوجوان, پاکستان کا کرسچن نوجوان ایتھیسٹ بن چکا ہے. آپ نے ان کو تلاش کرنا ہے کہ وہ کون ہے اور ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ایورسٹ صاحب کئی دفعہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میریکل, معجزے کہاں ہیں, دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. ایسے بڑے خطرناک کویسچن آ رہے ہیں, سامنے آ رہے ہیں, جن کا جواب دینا بڑا مشکل سا لگتا ہے جب تک آپ خود اس قابل نہ ہو جو کہ آپ معجزات بھی دکھاؤ. اور سیمسن بھائی اس کی جی وجہ یہ ہے کہ آج آپ کا جو پریچر ہے وہ سٹیج کے اوپر چڑھ کے معجزے کی بات کرتا ہے, لیکن انسان کو یہ نہیں بتاتا کہ نوجوان تم نے یہ سٹرگل کرنی ہے اور تم یہ سٹرگل کر کے یہ مقام حاصل کر سکتے ہو. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کے اوپر یقین رکھو, ہم رکھتے ہیں یقین دعا کے اوپر, لیکن میریکلز اس طریقے سے نہیں ہوتے جس طریقے سے وہ سٹیج کے اوپر ہمیں یہ پریچ کیا جاتا ہے. ہیومن سٹرگل کی وہ بات نہیں کرتے, نوجوان کی سٹرگل کی بات نہیں وہ کرتے, وہ یہ نہیں کرتے فیملی میں جو سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کرتے, سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ نہیں کرتے ان کے ساتھ. اسی وجہ سے لوگ جو ہیں جب دعا کرتے ہیں, اسٹیج پہ جاتے ہیں, معجزہ نہیں ہوتا تو وہ دل ان کا ٹوٹ جاتا ہے اور گھر آپ واپس آ جاتے ہیں. جی باتیں تو بہت ساری ہے, میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ باتیں کرتا رہا ہوں, کیونکہ ایسے کویسچن آ گئے ہیں کہ حیران ہوتا ہے کہ بندہ کس طرح کویسچن لوگوں کے ہیں, اور کس طرح سے بدعتیں بھی, کس طرح وہ 4ویں صدی 5ویں صدی میں لوگ رہتے تھے اسی طرح کا اب بھی برین آ رہا ہے, یہاں تک کہ ہمارے جو روحانی لوگ ہیں ان کے بھی. چلے اس کو تو دیکھتے رہیں گے, لیکن آج بڑا ایک اہم دن ہے, بڑا خوبصورت دن ہے. اس دن کو منانا چاہیے یا آپ کیسے؟ کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں بہت سارے, جی یہ تو ہمیں کرسمس منانا ہی نہیں چاہیے, اس کی سالگرہ نہیں منانی چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کرسمس جو ہے ہمارا, اس کے حقیقی معنی کیا ہیں, what is Christmas, why do we celebrate Christmas, اس کا جو میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں وہ یہ ہے, کرسمس کے وقت ہم اس دن کی خوشی مناتے ہیں جب ابدی خالق اپنی ہی تخلیق میں داخل ہوا. جب ابدی خالق اپنی ہی تخلیق میں داخل ہوا, لامحدود خدا نے انسان کی حدود کو اپنا لیا. اس نے دنیا میں آنے کے لیے یوسف اور مریم کا سہارا تو لیا, لیکن اس کی خدائی کی شان میں کمی نہ آئی. جب ہم یہ سمجھ لیں کہ پیدا کون ہوا ہے, کس کی ہم خوشی منا رہے ہیں, ہم اپنے ابدی باپ کی اس دنیا میں تخلیق میں داخل ہونے کی خوشی منا رہے ہیں, تو پھر ہمارا کرسمس منانا جائز ہے. ہاں, اس کے اوپر بہت سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں, کرسمس کے اوپر بہت سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. جب بھی کرسمس کا جو سیشن جو سیزن شروع ہوتا ہے, تو یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ نئے نئے پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ ڈاؤن پلے کرنا چاہتے ہیں کرسمس کی اہمیت کو, خداوند یسوع مسیح کی نجات کو ڈاؤن پلے کرنا چاہتے ہیں. اور یہ وہ سیکولر لوگ ہیں, وہ ایتھیسٹ ہیں, وہ لبرل کرسچنز ہیں, اور وہ بہت بڑا گروپ ہے. آج دیکھیں ایک گفتگو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کرسمس کی جو ڈیکوریشن ہے اس کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, کتنے ٹریلین ڈالرز جو ہیں ڈیکوریشن کے. آپ نے کرسمس ٹری لگایا, یہ ساری ڈیکوریشن لگائی, لیکن یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ ڈیکوریشن؟ ہو از پروڈیوسنگ دس؟ یہ چائنا پروڈیوس کر رہا ہے. آپ کرسمس کا سارا جو خریداری ہے اس کی قیمت چائنا کو ادا کر رہے ہیں. چائنا کون سا ملک ہے؟ ایتھیس ہے. چائنا خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتا. کیا ہم کرسمس کا پیسہ جو ہے وہ چائنا کو دیتے جائیں گے؟
ان چیزوں کے اوپر ہم نے سوچنا ہے. کیوں نہیں ہم پاکستان میں ڈیکوریشن بنانا شروع کر دیتے, کیوں نہیں ہم انڈیا میں ڈیکوریشن بنانا شروع کر دیتے, کیوں نہیں ہم ملائیشیا میں یا دوسرے ملکوں میں, چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ڈیکوریشن بنانا شروع کر دیتے. وائی آر وی ڈیپینڈنگ اپون چائنا؟ اس لیے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لانے کی فائنینشلی کوشش کر رہے ہیں جو خدا کے اور مسیح کے اوپر یقین نہیں رکھتے. یہی بات ہے کہ وہ سستی سے سستی چیزیں بنا کے مینوفیکچرنگ کر کے, اور اس نے مینپولیٹ کر لیا نا یا چائنا نے, یہاں تک مینپولیٹ کہ کر لیا. امریکہ میں بھی اس نے بڑی کوشش کی تھی, لیکن ٹرمپ جو اس نے کوشش کی تھی کہ میں اسے, آپ کو بتاؤں کہ جی, اگر آج امریکہ نہ ہو تو چائنا ساری دنیا کے اوپر قبضہ کر لے. یس یس آف کورس, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ہاں, یہ بھی سوال آتا ہے کہ آپ بائبل مقدس سے میں کہاں, آپ کیسے ثابت کریں گے کہ کرسمس ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اس کی خوشی؟ جی, سب سے پہلے اس کے جو ہم لوکا رسول کی انجیل ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو فرشتوں کا پیغام ہے نا, وہی ہمیں اس بات کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہمیں جو اس کا جو پیغام تھا, وہ بزرگ ہوگا, خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. یعنی کہ خدا کی بادشاہ, پوری انجیل جو ہے, بائبل جو ہے, وہ گرد گھومتی ہے خدا کی بادشاہت کے, خدا کی بادشاہت کا. یسوع کا بھی جو پیغام ہے وہ خدا کی بادشاہت کا پیغام ہے. یسوع کی بھی جو تعلیم ہے خدا کی بادشاہت کی تعلیم ہے. خدا کی بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے, جو اس کا بادشاہ ہے, وہ جب زمین پہ آیا تو پھر ہمیں ڈیفینیٹلی سیلیبریٹ کرنا چاہیے کرسمس کو. اس کے خلاف بہت سی تھیوریاں پائی جاتی ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو مخالفت کون کرتے ہیں کرسمس کی, جی, اس کے خلاف. جی, 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 شور. پہلی مخالفت یہ کرتے ہیں جی کہ چرواہے رات کے وقت 25 دسمبر کو سردی میں باہر نہیں رہ سکتے تھے. دوسری مخالفت یہ کرتے ہیں کہ جی 25 دسمبر روم کا پیگن فیسٹیول تھا. اور پھر تیسری بڑی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی زکریا کا جب وہ پیریڈ تھا ہیکل میں یہ جلانے, خوشبو جلانے کے لیے, اس کے حساب سے یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ یوحنا رسول کے ساتھ نہیں ملتی. یوحنا جان دا بیپٹسٹ کے ساتھ کونسائڈ نہیں کرتا, اس لحاظ سے وہ نہیں ہے. میں آج ان تینوں پہلوؤں کے اوپر پہلے یہ گفتگو کروں گا کہ کیسے یہ تینوں تھیوریز غلط ہیں. پہلی چیز, وہ فرشتے جن کو پیغام دیا گیا کوئی خانہ بدوش فرشتے نہیں تھے. وہ فرشتے اس قسم کے نہیں تھے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ٹریول کر کے اپنی بھیڑوں کو, وہ وہیں پہ رہتے تھے. وہ فرشتے جو تھے وہ بیت لحم میں ہی رہتے تھے, اسی علاقے میں ہی رہتے تھے. اور پھر یہودیوں کی روایات کے مطابق بیت لحم واز دا پلیس جہاں پہ گھاس بہت اگتا تھا پہاڑوں کے اوپر, اور بھیڑیں وہاں پہ چرتی تھی, اس لیے وہ چرواہے اس علاقے میں رہتے تھے. اور وہ جن کو پیغام دیا ہے فرشتے نے, ان کو پیغام کیا دیا ہے, کہ نشان کیا دیا ہے کہ ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا پاؤ گے. وہ فرشتے اٹھے اور وہاں پہ گئے جہاں پہ وہ چرنی تھی. اس وقت بیت لحم میں ایک ہی چرنی تھی. بیت لحم کے علاقے میں ایک ہی ایسی چرنی تھی جس کے اندر بچے کو لپیٹ کے رکھا جا سکتا تھا یا رکھا گیا. اس چرنی کا نام یا تو سٹال کہہ لیں, یا اس چرنی کا نام کوئی کیو کے اندر ایک کارو کی ہوئی جگہ کہہ لیں. دیٹ واز دا اونلی پلیس. اس لیے وہ اٹھے اور وہاں سے وہ چلے گئے. اس لیے وہ چرواہے جو تھے جن کو یہ نشان دیا گیا تھا وہ پریسٹلی چرواہے تھے. اور فلسطین کا ٹیمپریچر آج بھی اگر دیکھیں, آج کل میں نے فلسطین کا ٹیمپریچر دیکھا ہے کرسمس کے دن میں 56 اور 47 فارنہائٹ ہے. یہ بڑا ماڈریٹ ٹیمپریچر ہے, اس میں جانور باہر رہ سکتے ہیں. وہ ہاٹ واٹر استعمال نہیں کرتے فلسطین میں آج کے دن, وہ ہیٹر نہیں استعمال کر رہے آج کے دن. وہ ان کا جو ویدر ہے وہ اسی طریقے کا ماڈریٹ ویدر ہے. اب دوسرا سوال کہ یہ پیگن فیسٹیول کے طور پر 25 دسمبر منایا جاتا ہے, دیٹ از اے ٹوٹلی رانگ آرگومنٹ. دو رومن فیسٹیول مشہور تھے, ایک سیٹرنیلیا اور دوسرا سول انوکٹس. یہ دونوں جو فیسٹیول تھے نئے سورج کی فیسٹیول کی وجہ سے منائے جاتے تھے. سیٹرنیلیا کا جو فیسٹیول ہے یہ بڑا قدیمی فیسٹیول تھا, اور پھر اس فیسٹیول میں گریک میتھالوجی پائی جاتی تھی. رومن گریک میتھالوجی کو پسند نہیں کرتے تھے, ان کا اختلاف تھا رومنز کے ساتھ.
اور وہ سیٹرنیلیا کی جب وہ کہتے ہیں کہ اس کی مقبولیت زیادہ بڑھی، اور اس کی مقبولیت زیادہ بڑھنے کی وجہ تھی کہ اس وقت روم کے ارد گرد بہت سے باربیرینز اکٹھے ہوئے تھے جو کہ رومی حکومت کے خلاف جنگیں لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے. وہ سیٹرنیلیا مناتے تھے. وہ سیٹرنیلیا جو ان کا جو فیسٹیول تھا، گریکس گاڈ کا فیسٹیول تھا، وہ مناتے تھے. اس وقت کا جو آرلین ایمپرر تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ساری مذہبی رسومات جو ہے روم کے اندر ختم کرنا چاہتا ہوں. اس وجہ سے اس نے سیٹرنیلیا کو بین کیا، اور اس کے مقابلے میں اس نے سول انوکٹس جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور وہ سول انوکٹس کی بنیاد جو تھی وہ رکھی گئی 120 یا 25 ان دنوں میں رکھی گئی، ٹھیک ہے. اب اس کا مجھے یہ بتائیں کہ کرسمس کی جو تاریخ ہے 25 دسمبر، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کی تو آپس میں جو ہے قبائلیوں کے ساتھ جنگ لگی ہوئی تھی، وہ ان کی رسومات کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ روم ایمپرر اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. وہ کہتا تھا کہ آپ اگر سجدہ کریں تو مجھے ہی کریں. آپ پوری ہسٹری میں دیکھیں، کیسر اگسٹس کی آپ دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں، وہ اپنے آپ کو خدا مانتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہمیں سجدہ کیا جائے. اس لیے انہوں نے اس کے مقابلے میں سول انوکٹس جو ہے اس کی بنیاد رکھی ایمپرر آرلین نے. لیکن کرسمس کی تاریخ کا تعین اس سے پہلے ہو چکا ہوا تھا. اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیسے وہ تعین ہو چکا ہوا تھا، کس نے کیا تھا وہ تعین، کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے تعین کیا تھا. بائبل میں اس کا کلو کہاں پہ ملتا ہے؟ اس کا جب دسمبر کے مہینے کا جو ہے 25 تاریخ، تو خیر تاریخ ڈیفینیٹلی نہیں ملتی، لیکن ہم یہودیوں کے کیلنڈر سے 25 تاریخ بھی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دوسرا ہو گیا. اور تیسرا جو ہے کہ زکریا کا وہ جو آبجیکشن کرتے ہیں وہ غلط ہے. آپ بائبل کو غور سے پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ زکریا کا جو انتخاب ہے وہ قرآن اندازی کے ذریعے ہوا. اگر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ اس کے اوپر قرآن ڈالا گیا. یہ 8 آیت دیکھ لیں، پہلا باب اس کی 8 آیت لکھا ہے، جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے مطابق اس کے نام کا قرآن نکلا. اس کے نام کا قرآن نکلا. یہ اس کی ڈیٹ نہیں تھی ٹو سرو کرنے کی، ٹھیک ہے. اس لیے جو لوگ اس کی تاریخ نکالتے ہیں سروس کی، وہ جو یہودی کیلنڈر کے مطابق وہ غلط کرتے ہیں، کیونکہ اس کا نام قرے میں نکلا تھا. اس لیے یہ چیز وہ نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے تاریخ جو ہے وہ جان دا بیپٹسٹ کی جو برتھ ہے اس کے حساب سے یہ غلط بنتی ہے، اس لیے کہ وہ اس آیت کے اوپر توجہ نہیں دیتے کہ اس کی جو کہانت کی جو ذمہ داری تھی وہ قرآن میں نکلی تھی، نہ کہ اس کا جو سیکوینس تھا اس کے مطابق اس کی تاریخ نکلی تھی. یہ ایک پلان بھی کہہ سکتے ہیں آپ کا کہ خدا تعالیٰ کا ایک پلان بھی تھا تاکہ اس کو ایک خبر، ظاہر ہے اس کو خبر دینی تھی، یا اس کا قرآن نکال کے اس کو ہیکل کے اندر لے کے جانا تھا جہاں پہ خوشبو چلائی جاتی تھی. فرشتہ نے وہی آنا تھا، وہ فرشتہ آیا، اس نے اس کو پیغام دیا. جی ہم اگر دیکھتے ہیں ابھی کچھ چینج تو آئی، لیکن جو غیر مسیحی ہیں اسپیشل، وہ کرسمس ایک دوسرے کو کہنا بھی جو ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے بڑا وہ گناہ ہے. کیک پہ ایسی باتیں بھی آئیں جو کیک پہ کرسمس جو ہے وہ نہیں لکھنا. پاکستان میں آیا، لیکن اس کے پیچھے آئیڈیالوجی تو بڑی عجیب و غریب ہے. لیکن اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیزس کرائسٹ کی جو جنم دن ہے اس کو منایا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کہیں کچھ، تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہمارے جو مسلم اسکالرز ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک، میں تو اس کو اسکالر سمجھتا ہی نہیں، وہ جب پریچ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں کرسمس نہیں کہنا چاہیے. بھئی آپ کرسمس کیوں نہ کہو یا نہ کہو، آپ کے قرآن مجید میں مریم کو مبارک کہا ہے. مبارک کا کیا مطلب ہے؟ مبارک بات دینا، کسی کو مبارک کہنا تو میری کرسمس ہی ہے. اگر یور ہولی بک سیز مبارک مریم کہتی ہے، اس کے بیٹے کو مبارک کہتی ہے، آپ کہیں نہ کہیں ڈز ناٹ میک اینی سینس. آپ کے آباء و اجداد کہہ گئے. عرب میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ وہاں پہ مالز کے اوپر کرسمس کی سجاوٹ کیوں ہونا شروع ہو گئی ہے؟
वहां पे क्यों लोग क्रिसमस को जो सेलिब्रेट करते हैं, आज तो मुस्लिम अरब्स कंट्रीज में सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए है कि शायद उन्होंने क्रिसमस के असली मायने को जान लिया है। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का जो मुस्लिम स्कॉलर है, वो आज वहीं का वहीं बैठा हुआ है, जिसमें प्रेजुडिस शामिल है। मुझे याद है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को जब उनकी ईद आती है तो हैप्पी ईद लिख के भेजते हैं, लेकिन जब हमारा क्रिसमस आता है तो वो हमें सीजन ग्रीटिंग्स लिख के भेज देते हैं। इसलिए कि उनकी सोच नहीं तब्दील हुई। वो बेशक अमेरिका में आ गए हैं, वो बेशक किसी और जगह भी आ गए हैं, लेकिन सोच तब्दील नहीं हुई। इसलिए कि हमें ये जो प्रीच करना है वो यही करना है कि जी यस्सु जो है वो किसी का मुकाबला करने के लिए नहीं आया, सिर्फ शैतान का मुकाबला करने के लिए आया है। क्रिश्चियनिटी का इस्लाम के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए हम आपके के मुकाबले में नहीं खड़ा होना चाहते। हमारी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है। अगर आप हमें मैरी क्रिसमस नहीं कहना चाहते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क। हमें जो जितनी बरकत मिलनी है वही मिलनी है, हमें जितनी खुदा ने नजात देनी है वो दे दी हुई है। आपके कहने या कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में एवरेस्ट साहब, कुछ ऐसी अजीबोगरीब डाल दी गई हैं कि जी जैसे क्रिश्चियन जो है वो 3 खुदाओं को मानते हैं। ये इसी क्रिसमस का एक रेफरेंस है कि ये 3, चूंकि ना उसको जीसस क्राइस्ट को जो है वो बेटा कहते हैं खुदा का, 3 खुदा का, इसलिए क्रिसमस का आला कतन ऐसी नहीं है, एक ही वाहिद है, वदानियत पे ही क्रिश्चियनिटी का बेस है। वो एक लॉजिक है, वो शायद आम बंदे की समझ में भी ना आए। तो ये तो हुआ था कि इसको जो 25 दिसंबर कब लाया गया, क्योंकि मुख्तलिफ जी कई मार्च में भी जनवरी में करते थे, जो रशियन ऑर्थोडॉक्स कलीसिया थी वो। आप भी जी जनवरी 6 को या मार्च। अच्छा, लोग ये कहते हैं जी कि बाइबल में कहीं पे 25 दिसंबर की क्रिसमस का हवाला नहीं है। बाइबल में बिल्कुल हवाला है क्रिसमस के महीने का, और आज मैं आपको उसमें से ये बताने की कोशिश करूंगा। और फिर इसी की बेस के ऊपर, इसी हवाले की बेस के ऊपर जो फर्स्ट सेंचुरी का जो चर्च था, उन्होंने एक फीस्ट मनाना शुरू किया था। पहले देखते हैं वो हवाला क्या है। वो हवाला लूका रसूल की अंजील पहला बाब और 26 आयत है। इस आयत को भी वैसे बिगाड़ लिया गया है न्यू ट्रांसलेशन में, जो नई ट्रांसलेशन हुई हैं उन्होंने। 6ठे महीने में जिब्राइल का फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नाजरत था भेजा गया। यहाँ पे इसके जो पहले 2 लफ्ज हैं 6ठे महीने में, इसके ऊपर गौर करना होगा, इसके ऊपर गौर करना होगा। ये 6ठा महीना कौन सा था? बहुत से लोगों ने इसको 6ठे महीने को अब तब्दील करके ये कह दिया है कि ये 6ठा महीना जो था ये अलिशबा की प्रेगनेंसी का 6ठा महीना था। लेकिन लूका रसूल का ये मतलब नहीं था 6ठे महीने कहने का। लूका रसूल के जहन में ज्यूइश कैलेंडर था। ज्यूइश कैलेंडर का 6ठा महीना निसान का महीना होता है। उस निसान के महीने में क्या क्या हुआ? Why 6th month is so important? इसलिए पास ओवर उसमें हुआ। यीशु मसीह की ने सलीब के ऊपर जान उस महीने में दी। बनी इस्राइल को फिरौन से उस महीने में निकाला गया। और फिर जितनी भी मेजर इवेंट्स हैं बाइबल के, जब आप पूरी बाइबल की हिस्ट्री आप निकाल के देखें, वो 6ठे महीने में हुई। हिजकिय्याल को 6ठे महीने में खुदा मिला। उसके बाद बहुत से ऐसे हवाले हैं जिसके 6ठे महीने का जिक्र है। 6th month is very important in Bible, ठीक है। 6ठे महीने में यीशु ने सलीब पे अपनी जान दी, पास ओवर का दिन था। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि ये अलिशबा की हामला होने का 6ठा महीना है, ठीक है, उसके जो पहले रेफरेंस है 5 महीने तक वो छुपाती रही, और 6ठे महीने में ये भी हो सकता है। लेकिन लूका रसूल का असल मकसद जो था 6ठा महीना, वो निसान का महीना था। और इस दिन को, जब ये तारीख है, इसके ऊपर जो पहली कलीसिया है वो मनाती है फीस्ट ऑफ अनंसिएशन, मरियम के हामला होने की फीस्ट मनाती है। और 25 मार्च उन्होंने ये जो तारीख मुकर्रर की थी, उन्होंने इसलिए ये कहना कि उनको पहली कलीसिया को यीशु की पैदाइश का
दिन मालूम नहीं था, गलत है। इसलिए कि अगर उनको मरियम के हामला होने की तारीख मालूम थी और वो ये सेलिब्रेट करते थे, और ये मैं नहीं कहता कि वो ये फीस्ट ऑफ अनंसिएशन 25 मार्च को सेलिब्रेट करते थे, ये हिस्ट्री में इसके शवाहिद मौजूद हैं। अगस्टीन ऑफ हिप्पो ये कहता है, टर्टुलियन ये कहता है, फिर एपस्टोलिक जो ट्रेडिशंस हैं उनकी जो ट्रीटीज मिली हैं इजिप्ट से, ये 400 एसी में ये मिली थी, उसके ऊपर ये मौजूद था, उसके ऊपर ये लिखा गया था कि 25 ऑफ मार्च को जो है वो फीस्ट ऑफ अनंसिएशन मनानी शुरू हो गए थे पहली सदी की का सारा चर्च। अगर हम फीस्ट ऑफ अनंसिएशन हम मनाते थे उस वक्त, तो ये कहना गलत है कि हमें यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मालूम नहीं था। 25 मार्च अगर हमें मालूम है तो 9 महीने के बाद 25 दिसंबर बनती है। अब ये सवाल कि पहली कलीसिया क्यों नहीं मनाती थी, पहली कलीसिया क्यों नहीं मनाती थी बर्थडे यीशु का? इसलिए कि यहूदियों में जन्मदिन मनाने की इजाजत नहीं थी, यहूदी जन्मदिन नहीं मनाते थे। बाइबल में सिर्फ 2 जन्मदिन मनाए गए हैं और दोनों डिजास्टर्स जन्मदिन हैं। फिरौन का जन्मदिन मनाया गया, हेरोड का जन्मदिन मनाया गया। यहूदी जो है वो जन्मदिन नहीं मनाते थे। इसके लिए जोसेफस ये लिखता है, The Lord does not permit us to make a festival at the birthday of our children. ये उसकी जो किताब है अगेंस्ट एपियोन, उसके 26 चैप्टर में ये लिखा हुआ है। ये जोसेफस कौन था? जोसेफस हिस्टोरियन, ज्यू हिस्टोरियन था यीशु मसीह के। तो इसलिए बर्थडे नहीं मनाया जाता था, दूसरी सदी तक भी नहीं मनाया गया बर्थडे, इसलिए कि वो ज्यूस ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। पहली सदी के जो लोग थे, पहली सदी के जो क्रिश्चियंस थे, वो ज्यूस ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, इसलिए वो जन्मदिन नहीं मनाते थे। इसलिए यीशु का जन्मदिन पहली और दूसरी सदी में नहीं मनाया गया, लेकिन वो फीस्ट ऑफ अनंसिएशन मनाते थे और वो पहली सदी से ही शुरू हो गया था। इसलिए ये कहना कि जी ये जो 25 दिसंबर के दिन की जो तारीख है ये पैगन फेस्टिवल से मिलती है, इसका कोई सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है। इसलिए कि पैगन का जब फेस्टिवल्स की वो बात करते हैं, वो 3 या 4 फेस्टिवल्स की बात करते हैं, वो किसी एक फेस्टिवल की बात नहीं करते। वो दिसंबर का महीने में बहुत से फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, अब भी मनाए जाते हैं। इसलिए कि ये जो है वो सूरज दोबारा से बढ़ना शुरू होता है, दिन दोबारा से बढ़ने शुरू होते हैं, उसके फेस्टिवल मनाए जाते थे। इसलिए ये कहना कि जी मसीहों ने 25 दिसंबर जो है वो पेगन से लिया है, दिस इज टोटली रॉन्ग। हिस्ट्री में इसके कोई नहीं मिलती। कोई एक फेस्टिवल की वो बात तो कर देना, वो 4 या 5 फेस्टिवल्स की इकट्ठी बात करते हैं। तो इसलिए 25 दिसंबर डे ऑफ अनंसिएशन से हम 25 दिसंबर निकालते हैं। हाँ जी, एक और मैं आयत का हवाला देना चाहूंगा कि जिस तरह शुरू में बात हुई थी कि क्यों नहीं मनाना चाहिए, या इसमें स्पेशल एक तो जकरिया दूसरा बाब 10वीं उसकी आयत है जकरिया में। इसी तरह लूका में भी 2 बाब और उसकी 10वीं आयत है कि जब फरिश्ते गडरियों आसमान से उतरे तो गडरिये घबरा गए, डर गए। तो फरिश्तों ने उनको गडरियों को कहा कि तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते, किसी एक के लिए नहीं कहा, सारी उम्मत के लिए, आलम के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम। इसीलिए हम कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट किसी एक उम्मत के लिए नहीं आए, पूरी उम्मत के लिए वो इस दुनिया में आए। आगे उसको मजहब देना या इस तरह करना, बल्कि हम तो क्रिश्चियनिटी को मजहब भी नहीं कहते। मैं एक और यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि स्टार अगर वहाँ ही बैतलहम में आ गया तो मजूसी जो हैं वो उसके पास हेरोदियास या हेरोदिस के पास कैसे चले गए पूछने के भाई यहाँ पे बादशाह पैदा हुआ है तो वो जगह हमें बताओ कि कहाँ पे है, जिससे आगे एक और बड़ी दर्दनाक स्टोरी जो है वो देखें, पैदा ये जो हुई। स्टार का जो है ना, पहली चीज कि अगर आप इस पैसेज को पढ़ें, जब वो वहां से चले हैं तो सितारा उनके आगे नहीं आया। मजूसियों को फलस्तीन तक सितारा लेके नहीं आया। उन्होंने कहा कि सितारे को देखकर उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि आप ये अगर मत्ती रसूल की अंजील का ये हवाला देखें तो उन्होंने जब सितारा देखा
انہوں نے وہاں سے پھر اپنا ایسٹرولوجیکل کیلکولیشنز کے مطابق یہ ستارہ کہاں کیسے نکل سکتا ہے کہ ایک جو بادشاہ پیدا ہوا ہے کہیں پہ. تو پھر چونکہ وہ یہ تو مجوسی تھے, یہ کافی زیادہ انفلوئنس تھے جب جوس ان کی کیپٹیوٹی میں تھے. تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بیبلونین تلمود لکھی گئی, بیبلونین بابل میں ہی اولڈ ٹیسٹامنٹ کو کمپائل کیا گیا. تو وہ انفلوئنس تھے اینڈ دے نیو کہ مسیح نے آنا ہے. تو انہوں نے جب ستارہ دیکھا تو مسیح آنا ہے, تو انہوں نے اسرائیل کی طرف رخ کیا, انہوں نے فلسطین کی طرف رخ کیا. ستارہ ان کو جب وہ اس سے باہر نکلتے ہیں ہیرودیس کے گھر سے, وہ پھر ان کو آگے لے کے چلا. وہ اس لیے کہ وہ بھول گئے تھے, رستہ بھول گئے ہوئے تھے. وہ رستہ بھول کے وہ ہیرودیس کی طرف چلے گئے. انہوں نے سمجھا کہ شاید بادشاہ پیدا ہوا ہے تو کسی محل میں بڑی ہی جگہ. پیدا ہوا ہوگا. تو اس کے بعد پھر then star has to take them to the right place. تو ستارے کا یہ ہے. جب ہم چرنی کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چرنی جیسے کہ ایک کرلی, جو مطلب ایک جانور جس میں چارہ کھاتے ہیں, تو اس کے پیچھے جو آپ کیا سوچتے ہو کہ واقعہ ہی وہ جانوروں کے ساتھ کہا تو یہی جاتا ہے نا کہ سردی تھی, جانوروں کی سانس کیونکہ گرم ہوتی ہے, وہ گرمائش یا ہیٹنگ سسٹم جو ہے اس طرح سے آتا ہے. ایک روایات چلی آ رہی ہیں جو کو بکو یا مطلب وہ نسل در نسل اس طرح سے آگے چلتی ہیں. تو یہ آپ کی ریسرچ جو ہے, آپ کیا کہتی ہے آپ کی ریسرچ؟ پہلی چیز یہ دیکھیں کہ اس سارے سوال کا جو جواب ہے نا, وہ جڑا ہوا ہے کہ مریم اور یوسف بیت الحم میں کب پہنچے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی کہ وہ ہری میں تھے اور انہیں جگہ نہ ملی اور وہ پریشان تھے, ادھر ادھر چل رہے تھے, تو انہیں ایک جگہ ملی وہ جو کہ باڑا تھا اور جانوروں کا جو سٹیبل تھا, وہاں پہ وہ گئے اور مریم نے جنم دیا. ایسا نہیں ہے. لوکا رسول کی انجیل دیکھیں, اس کا 2 باب 6 سے 7 آیت میں لکھا ہے, جب وہ وہاں تھے تو ایسے ہوا کہ وضع حمل کا وقت آ پہنچا. وہ وہاں تھے, they were there before time of birth. کتنا پہلے تھے ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن وہ بہت پہلے وہاں پہ تھے. اب یہ چرواہوں کا جو ہے, یہ چرواہے کون تھے, یہ چرنی کیا تھی, اس کا جو جواب ہے وہ اسی نشان میں ہے جو فرشتے نے ان کو دیا. فرشتے نے کہا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا پاؤ گے. ویسے تو ہر بچے کو آپ کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے ہیں. Why this particular sign was given to the shepherds? اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ کون سے وہ مخصوص بچے ہیں جن کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھا جاتا تھا. ایک آتھر یہ کہتا ہے کہ یہ چرواہے عام چرواہے نہیں تھے, they were priestly shepherds. یہ وہ شیپرڈز تھے جو کہ ہیکل میں قربانی کے لیے برے تیار کرتے تھے. یہ وہ شیپرڈ تھے جو کہ جوزفس فیس کے لیے لکھتا ہے کہ بیت الحم واز دا پلیس جہاں پہ گراسری فیلڈز تھے, اور وہاں پہ جو تھے وہ برے پالے جاتے تھے ہیکل میں چرنی. اور پھر جوزفس یہاں تک لکھتا ہے کہ جہاں سے یہ بچے پالے جاتے تھے, وہاں پہ ٹیمپل کا ایک پریسٹ جو تھا وہ اس کو سٹیمپ کرتا تھا کہ دس از دا کریکٹ لیم, اور وہاں سے وہ لے کے جاتے تھے. تو یہ ان کا شیفرڈز کا یہ بزنس تھا کہ وہ ہیکل کے لیے بچے وہ پالتے تھے. وہ کوئی جس کو میں نے کہا کہ خانہ بدوش شیفرڈز نہیں تھے, دوز آر پریسٹلی شیفرڈز. ان کو پتا تھا قربانی کا, ان کو پتا تھا کہ کیسے کی جاتی ہے, برے کیسے تیار کیے جاتے ہیں. اور پھر وہ لوگ جو نیا برہ پیدا ہوتا تھا اس کو کپڑے میں لپیٹ کے, وہ کیو نما ایک سٹال تھا جس کے اندر وہ رکھتے تھے, اس لیے کہ دوسرے جانور ان کو نقصان نہ پہنچائیں اور وہ ریجیکٹ نہ ہو جائیں, ان کی ساری محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہ چلی جائے. اس لیے وہ اس کی بڑی حفاظت کرتے تھے اور اس کو وہاں پہ رکھتے تھے. اس کی اگر آپ پرانے عہد نامے میں میکا نبی کی کتاب اس کا 4 باب اور 8 آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ 4 باب اور 8 آیت میں لکھا ہے, آئے گلہ کی دیدگاہ, آئے گلہ کی دیدگاہ. گلہ کی دیدگاہ کا جو ہبرو میں ہے مگدعیدر, یہ اس کا ترجمہ ہے. آئے گلہ کی دیدگاہ, آئے بنت ساون کی پہاڑی, یہ تیرے لیے ہے. قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہت تجھے ملے گی.
یہ مقد ایدر کا برج ٹاور آف فلاکس جو تھا وہ وہاں پہ اس وقت بھی بنا ہوا تھا. اور یہ پیدائش کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں جہاں راخل کو دفن کیا گیا اس کو ادھر کے مقام کے اوپر دفن کیا گیا. تو پھر یہ جگہ موجود تھی. اور یہ مینجر کا جو گریک میں ٹرانسلیشن ہے وہ جانوروں کے کھانے کی جگہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے سٹال, اس کا مطلب ہے سٹال. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے لیے ان کو گند کی جگہ میں رکھا جائے؟ از اٹ پاسبل؟ کہ ویسے بھی تو دیکھیں یہ جو خاندان تھا مریم یوسف اور ان کا سارا خاندان وہ بہت زیادہ جو تھا مذہبی خاندان تھا. مریم ہر ایک چیز کو جانتی تھی, مریم صفائی کو جانتی تھی, مریم کا پتہ تھا کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ برا ہے اور اس کو کہاں رکھنا ہے. اسی لیے میرا خیال میں وہ چرواہے بھی انہی کے خاندان میں تھے, اور میرا خیال میں وہ جہاں یسوع ٹھہرا ہوا تھا جس کی وہ سرائے کی بات کرتے ہیں, مہمان خانے کی بات کرتے ہیں, وہ بھی انہی کا اپنا ہی خاندان تھا. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ چرواہے جو تھے بڑا لو کلاس کاسٹ ہوتی تھی ان دنوں میں. نہیں, چرواہے آپ کے پیغمبر چرواہے رہے ہیں, آپ کے بڑے بڑے لوگ چرواہے رہے ہیں. یہ لو کاسٹ نہیں تھی, وہ پریسٹلی کاسٹ تھی چرواہوں کا وہ تھا. تو اس لیے چرنی جو ہے وہ سٹال ہے, چرنی مقد ایدر کی جگہ ہے جہاں کے اوپر جو ہے وہ ٹاور آف فلاکس کی جگہ ہے. اور یہ گھر بھی وہی موجود تھا اور یہ ٹاور آف فلاکس بھی یہی موجود تھا. اور فرشتوں کو پتا تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. کن بروں کو لپیٹ کے کپڑے میں لپیٹ کے وہاں پہ رکھا جاتا تھا جو کہ قربانی کے لیے تیار کیے جاتے تھے. انہوں نے فرشتوں سے ڈائریکشن نہیں مانگی, اس لیے کہ پورے بیت لحم میں وہ ایک ہی جگہ تھی جہاں انہوں نے جانا تھا. وہ کہیں تلاش میں در بدر بھٹکتے نہیں رہے کہ ہم جی فلانے کا دروازہ کھٹکھٹائیں یہاں بچہ پیدا ہے, فلانے کا کھٹکھٹائیں یہاں بچہ پیدا ہو. نہیں, they just got up and went straight to that place because they knew where the child is born for sacrifice. جی جی, میں یہاں پہ سوچ رہا ہوں کہ جب چھوٹے چھوٹے ٹیبلو ہوا کرتے تھے, ڈرامے ہوا کرتے تھے, تو میری جو ہے وہ یوسف مطلب جب ان کا حمل کا وقت آ گیا, درد میں تھی, تو یوسف دروازے مختلف کھٹکھٹائے, پھر عورت ایک نکلتی ہے ایک دروازے سے, وہ کہتی ہے کہ صحرا میں تو کہیں جگہ نہیں ہے. اس طرح مختلف جدوجہد کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ایسی جگہ, ایک ایسی جگہ ہے جہاں جانور باندھے, وہاں پہ کچھ جگہ ہے کہ وہاں پہ رکھا جا سکے. لیکن آپ کی جو جتنی میں نے گفتگو سنی وہ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ وہ دنیا کا بادشاہ تھا ظاہر ہے, لیکن کیونکہ حقیر اور ان میں جو ہے وہ ایک ان کو خبر, مطلب جب معاشرے کے پاس تھے ان کے لیے آئے, ان کے سب سے پہلی خبر جو ہے وہ گڈریوں کو ہی دی گئی کہ یہ معاشرے کے ایک سمجھے جاتے تھے کہ ایک پست حال یا غریب ہیں یا بھیڑوں کو جو چراتے ہیں یا اس طرح سے. ایسا کیا کچھ آپ سوچتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اپنی جو کلیسیا آپ کو لگتی ہے کہ اس کے کافی ساری اس کو روحانی خوراک کی ضرورت ہے, کہ اس وقت آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے کہ تعلیم بھی ٹھیک دی جا رہی ہے اور سننے والے بھی سارے سمجھتے ہیں, کیونکہ صدیاں 2000 اور کچھ سال ہو چکے ہیں اس نئے ادرامے کو یا جیزس کرائسٹ کی پیدائش سے, آج بھی لوگوں کو اسی طرح تعلیم کی ضرورت ہے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹریڈیشنل روایات کے اوپر چل رہے ہیں, اور جو ہمیں بچپن میں پڑھا دیا گیا, جو نیٹیوٹی کا جو سین تھا بچپن میں ہمیں دے دیا, ہم بھی اس کا حصہ تھے, ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ چرنی میں پیدا ہوا, وہ جانوروں کے کھانے کی جگہ تھی, وہاں پہ جانور بھی اس کے ارد گرد تھے. لیکن جب آپ بھیدوں کے اوپر ریسرچ کریں گے, آج بہت سے لوگ اس چیز کے اوپر یقین رکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ واقعی وہ پریسٹلی شیفرڈز تھے, وہ خانہ بدوش گڈرین نہیں تھے, وہ کاروبار کرتے تھے جو ہیکل میں جو برے ہیں ان کو وہ تیار کرتے تھے. تو ان کو بروں کی دیکھ بھال, بروں کی حفاظت کی تھی, وہ ساری چیزوں کا پتہ تھا, ان کی صفائی کا پتہ تھا, ان میں کوئی عیب تو نہیں,
کہیں پہ چوٹ تو نہیں لگی، اس لیے کہ یہ دیٹ واز اے گریٹ بزنس اس وقت کا تھا، یہ نہیں کہ وہ غریب تھے. دے ور ویل پیڈ پیپل. آپ جب برا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ عید الاضحیٰ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی قیمت لگتی ہے ان کے جانوروں، قربانی کے جانوروں کی. ٹھیک ہے. اور یہی حال جو تھا، جو ٹیمپل میں جو منڈی لگتی تھی، ٹیمپل کے باہر جب منڈی لگتی تھی جہاں پہ یہ چرواہے اپنے برے لے کے جاتے تھے، دے ور ویل پیڈ پیپل. یا وہ کیوں ان کا ڈریس جو وہ گندا اس لیے رہتا تھا کہ انہوں نے بھیڑوں کے ساتھ رہنا ہے، اس میں یہ رہنا ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی وہ جی جو ہماری سوسائٹی کے اس طبقے سے تھے جن کو اس سے نفرت کی جاتی تھی، اور یسو اس لیے یسو کو فرشتے نے سب سے پہلے ان کو پیغام دیا. نہیں، فرشتے نے سب سے پہلے پیغام ان کو دیا جو برے کی قربانی کو جانتے تھے. یہ نہیں ہے کہ اس نے لو کلاس لوگوں کو، ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ لوگ لو کاسٹ ہوں، لیکن ان لوگوں کو آپ ذرا اس کو ذہن سے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ فرشتے نے یہ اتنا امپورٹنٹ پیغام کہ ایک بچے کو گلے کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا پاؤ گے. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ تھا کہ دے نیو کہ کس برے کو کپڑے میں لپیٹ کے سٹال کے اندر، یا چرنی، اگر آپ چرنی بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن وہ یقینی طور پہ چارہ کھانے کی جگہ نہیں تھی. ایک میرا خیال ہے جو آخری حصہ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں. یہ آخری جو تھا کہ سرایہ کیا ہے، اس کے اوپر بہت گفتگو جو تھی. میں I'll take only 2 or 3 minutes کہ وہ سرایہ کیا ہے. یہ کوئی روڈ سائڈ موٹل، جو لوکا رسول کہہ رہا ہے کہ سرائے میں جگہ نہ تھی، یہ روڈ سائڈ موٹل نہیں ہے. سرائے کا مطلب جو ہے، جو گریک زبان میں جس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے، اس کا یہ ہے کاتلوما. کاتلوما اس کا مطلب ہے گیسٹ روم. یہ جس گھر میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اس گھر میں گیسٹ روم میں جگہ نہ تھی، اس کا یہ وہ کہنا چاہتا ہے. اور پھر دیکھیں کاتلوما کا لفظ لوکا رسول کی انجیل میں 22 باب 11 بات میں بھی استعمال ہوا ہے، جہاں پہ یسوع مسیح نے آخری فسح کھائی. وہ بھی کیا تھا کہ مہمان خانہ لفظ استعمال ہوا ہے لوکا 22:11 میں. تو وہ گیسٹ روم تھا، وہ سرایہ نہیں تھا. ہاں، سرائے کے لیے لوکا رسول خود ہی ایک اور لفظ تجویز کرتا ہے، جہاں پہ اگر آپ دیکھیں، جہاں پہ وہ گفتگو کرتا ہے سامری، نیک سامری کی تمثیل کی، جب خدا یسوع مسیح گفتگو کرتا ہے، وہاں پہ جب اس کو سرائے میں رکھنے کے لیے گیا، وہاں پہ پیڈاکوین کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہاں پہ کیتلومے کا لفظ استعمال نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کیتلوما اور پیڈاکوین دو فرق چیزیں ہیں. سرائے کا جو جس کا موٹل مطلب ہے، جس کا روڈ سائڈ ہوٹل مراد ہے، وہ پیڈاکوین ہے، وہ پبلک ہاؤس آف ریسیپشن ہے. لیکن یہاں پہ گریک زبان میں لوکا رسول نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیتلوما ہے. کیتلوما کا مطلب مسافر خانہ. جی، آپ ابھی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو اصل میں چھوٹے بچوں نے بھی ایک چھوٹی سی، ننھے منھے بچے ہیں جنہوں نے ایک گفتگو تیار کی ہوئی ہے، ہم وہ بھی سننا چاہیں گے. تو آپ کیا پیغام اس وقت دینا چاہیں گے اس ماڈرن دنیا کو، اور کس طرح تھیالوجسٹ جو کلام کو پھیلا رہے ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پہلی چیز کہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے اپنی جو ہماری ٹریڈیشنل پریچنگ ہے یا ٹریڈیشنل خیالات ہیں اس سے ہٹ کے بائبل کو ڈیٹیل میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی حوالے موجود ہیں یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی اس کی پیدائش کے واقعات موجود ہیں. تو اس لیے ہمیں اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، ہمیں اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا. اور پھر آخر میں صرف یہ کہوں گا، یسوع مسیح کا جب وہ ماں کی پیٹ میں تھا اس وقت وہ نرم ہاتھ جو مریم کے رحم میں روح القدس کے ذریعے بنائے گئے تھے، وہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ اس میں کیل ٹھونکے جائیں. وہ چھوٹے پاؤں جو اس کے رحم میں روح القدس کے وسیلے سے بنائے گئے تھے، اس لیے نہیں بنائے گئے تھے کہ وہ سیر کرے، اس لیے بنائے گئے تھے کہ اس میں کیل ٹھونکے جائیں. وہ سر جو مریم کے رحم میں روح القدس سے بنایا گیا تھا، اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس کے اوپر کانٹوں کا تاج پہنایا جائے. وہ خوبصورت چہرہ جو مریم کے رحم میں روح القدس کے وسیلے سے بنایا گیا تھا، اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس کے اوپر تھوکا جائے. یسوع ماں مریم کے پیٹ میں انسان کی صورت میں ہمارے گناہوں کو اٹھانے کے لیے آیا تھا کہ
وہ مرے اور پھر جی اٹھے. یہی کرسمس کا جو مطلب ہے اور یہی کرسمس کی ساری کہانی ہے. ناظرین، آپ نے امید ہے، یقین ہے کہ آج کی گفتگو ساری جتنی گفتگو ہماری ہوئی بڑی مؤثر اور آپ کے لیے بڑی ایک خوبصورت، ایک اچھی گفتگو ہوگی، اور ضرور اس کا ثمر، اس کے ثمرات سامنے آئیں گے. جاتے جاتے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے ہم صلح، سلامتی، امن کی بات کرتے ہیں، لیکن عبادتیں تو ہم 24 کی رات کو بھی کرتے ہیں اور کرسمس کے دن بھی کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل عملی لائف میں اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے عملی لائف کو ہم دور رکھ دیتے ہیں. یہ ہمیں اس کے پیغام اور تعلیم کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ارنس جان صاحب، آپ نے امریکہ سے ہمیں جوائن کیا، اور میرا دل تو کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ گفتگو چلتی رہے، اور بہت سارے مسئلے مسائل جو ہماری کلیسیا میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو ان پہ بات کی جائے، لیکن ضرور کریں گے. تو خدا آپ سب کا نگہبان ہو، حامی ہو، اور یہ خوشیاں آپ کے لیے اور خوشیاں لے کر آئے. اور ایک چھوٹا سا اوکاڑا کے قریب شہر ہے، وہاں سے ہمارے لیے نوشابہ اور بچوں نے ایک چھوٹا سا تیار کیا ہے اس کے بارے میں، کرسمس، بچوں کے نزدیک کرسمس کیا ہے، تو وہ سنتے ہیں اور پھر اجازت چاہیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں بچے کرسمس کیسے مناتے ہیں، ان کے قریب کیا ہے. جی ہمارے ساتھ ہیں ہمدان، جو کہ کرسمس کے حوالہ سے کرسمس کے متعلق وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے یسوع مسیح کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا اور وہ امن کا شہزادہ کہلائے، اور پوری دنیا اس وقت جس خوشی کا اظہار کر رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت مسیح کا پرچار ہو رہا ہے اور مسیحیت کو فروغ مل رہا ہے. ہم خوشیاں منا کے کرسمس کے تمام تر اس پروگرام کے لیے شکر گزار ہوں خدا کی کہ انہوں نے زندگی بخشی اور نعمتیں اور برکتیں بخشی تاکہ ہم ان بچوں کے ساتھ یہ سیلیبریشن کر سکیں. ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں جو سوالات ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، انہوں نے یسوع اپنے نچار مہینے کے پاس رکھوائے ہیں، اور وہ ان کو ضرور پورا کرے گا اور ان بچوں کو بابرکت بنائے گا. ابھی ہمدان سے بات کرتے ہیں اور ان سوالوں کا جواب جو کہ ہم پہلے سے جانتے ہیں، لیکن ان بچوں کی موجودگی میں ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ان بچوں کی زبانی معلوم کر سکیں اور مسیح کی پیدائش اور اس کی آمد کے بارے میں مزید جان سکیں. جی ہمدان، آپ کرسمس کے حوالہ سے کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کرسمس کے موقع پر ہم لوگ کتنی خوشیاں مناتے ہیں یسوع مسیح کی پیدائش پہ، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ کرسمس کے حوالہ سے کہ یسوع مسیح کا جنم کس جگہ پہ ہوا، اور مجوسی جو ہیں وہ جب آئے تو وہ کیا پیغام لے کے آئے. میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کرسمس کے دور پر منائی جاتی ہے، اور اس وقت خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے، اور وہ جو چرواہے تھے انہوں نے دیکھا تھا ایک ستارہ جو کہ یسوع مسیح ہی تھا، اور اس نے یسوع مسیح کو دیکھا، اور بادشاہ کو بھی یہ بات پتہ چلی، تو اس نے وہ اونچی جگہ پہ رہتا تھا بادشاہ، تو اس نے بہت عرصے تک وہ والا ستارہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکامیاب ہوا، اور وہ ہیرودس بادشاہ کے پاس گیا اور کہتا کہ بچوں کو قتل کروا دیا جائے. تو یسوع مسیح کی وہ سوچ، ہیرودس بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ یسوع اس دنیا میں نہ آئے اور آئے گا بھی نہیں، تو اس نے یہ سوچا، لیکن اس کی یہ بات سچی نہیں ہو پائی. وہ جو بچے موت کا اٹھ رہے تھے وہ آسمان پہ جا کر فرشتے بن رہے تھے، اور اسی سے ہوتا ہے، تو اسی سے بولا. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس نے منظر پورا دیکھا تو یہی کرسمس کی آخری نشانی ہے، اور
جو سب سے پہلا دیش تھا جس نے کرسمس بنایا وہ تھا امریکہ, کیونکہ وہاں پر پورا امریکہ ہی وہ کرسچن سے بنا ہوا ہے. اور اب تک یعنی کہ جتنے بھی کرسچن اور ہماری دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن جو ہے وہ ہے کرسچینٹی. اور خدا سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور اس کا بادشاہ اس لیے کہلایا جاتا ہے کیونکہ وہ آسمان پہ زندہ ہے, زندہ تھا اور رہے گا. آمین. میری فیملی کی طرف سے آپ کو اسلام اور میری کرسمس بھی, کیونکہ آج ہی ہم نے کرسمس ٹری لگایا ہے. ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ ڈیکوریشن ہم نے آؤٹ آف کنٹری سے لی ہے, اور یہ جو اسپیکر ہے یہ بھی آؤٹ آف کنٹری کا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی ہی ہم نے اس کے اوپر لائٹنگس لگائی ہیں اور یہ اسٹینڈ بھی لگایا ہے, اسٹینڈ کے سمیت آیا ہے. اور یہ جی ہم اسی خوشی کے لیے ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہم نے. تو اب جی ہم کیک کٹیں گے اور اب ہم ساروں کے ساتھ جائیں گے. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. All the candles are nice and ready. Look at that.